अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम बात करेंगे जो DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस पर हमने कहा कि क्योंकि उन्होंने बड़ी अहम कुछ बातें की और हम ये समझते हैं कि उनकी बातों का कहीं ना कहीं तज्जिया भी किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं परखना भी चाहिए कि वो हकायक से मुताबिकत रखती थी कि नहीं, और शायद किसी न किसी का हमें भी कुछ बात कहनी चाहिए उनसे। हमारे ही ज़ाहिरी बात है, पाक फ़ौज पाकिस्तानी कौम का ही इदारा है, हमारा कौमी इदारा है, और उसका अगर जो स्पोक्समैन हैं वो अगर बात करते हैं तो ज़ाहिरी बात है हमारे ही इदारे के स्पोक्समैन हैं, तो हम उनसे बात कर सकते हैं बराह रास्त भी, उनको मुखातिब करके भी। तो हमने सोचा कि वो बातें की जाएं। तो आज ज़रा खुली इस पर भी बात करते हैं। तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो इश्यूज़ जो एरियाज़ को आज एड्रेस किया, ये इस साल की पहली 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये तकरीबन 1 घंटे और 4 मिनट पर मुश्तमिल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि 64 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उसमें एक तो उन्होंने TTP पर बात की, उनसे निगोसिएशंस वगैरह पे ये क्या चल रहा है। दूसरी उन्होंने अफ़गान तालिबान पर जो वो पाकिस्तान की जो बाढ़ है बार बार उखाड़ रहे हैं उस पर बात की, पाकिस्तानी मईशत पर बात की, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जो बात की जाती है कि शायद एक और एक्सटेंशन की भी कोई हालात पैदा हो सकते हैं या कोई कहीं ना कहीं कोई बात चलती है, तो उस पर भी उन्होंने बात की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से भी डील के बारे में उन्होंने बात की, जबकि उन्होंने वो बात भी की कि हम जानते हैं कि कौन से अनासर मोल कौम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं फ़ौज और उनके दरमियान, और हम उनके राब्ते मतलब लिंकेजेस से भी हम आगाह हैं और वगैरह वगैरह, और उसके लिए उन्होंने बात की। तो हमने कहा कि इस सब पर एक ज़रूरी है कि बात की जाए ताकि जो आगे हालात आने वाले दिनों में हैं उनकी कुछ भी बात हो जाए, कुछ खबरें भी दे दी जाएं। और इसी जिन बातों पर DGISPR जनरल कमर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बात की, तो इस पर हमने कहा कि कुछ हम भी कुछ खबरें अनसेंसर्ड कुछ बातें कर ही लें। तो देखिए, पहली बात, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जो DGISPR है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि TTP से जो बातचीत है वो सीज़ फायर ख़त्म हो गया है, और ये हमने अफ़गान तालिबान ने हमें ये ऑप्शन दिया था कि आप TTP से बातचीत कर लें क्योंकि हमारा उन पर असर और रसूख है। और तो उन्होंने वो मुज़ाकरात की टेबल पर ला कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हम जो पाकिस्तान चाह रहा है वो बात TTP से मनवाएंगे, और अब वो सीज़ फायर ख़त्म हो गया। तो TTP शायद अपनी रेलिवेंस बरकरार रखने के लिए अपने हमलों में इजाफा कर रही है ताकि वो अपने आप को शो ऑफ पावर कर सके, ताकि ज़ाहिर बात है नेगोशिएशंस में वो समझते होंगे ऐसा हो रहा है। तो अब बात यह है कि अगर तो फिर अफ़गान तालिबान का हवाला दिया ही जा रहा है कि उनके असर और रसूख में है TTP और उनके अच्छे उनके साथ टर्म्स हैं, तो फिर TTP माजी में भारत के एजेंडे पर कैसे काम कर रही थी, भारत की रॉ फंडिंग कैसे थी। इसका मतलब है कि वो जो माजी में कहा जाता रहा वो गलत था। TTP जो हमारे मुल्क में हमारे 70,000 शहरियों, जिनमें हमारे माओं के बेटे हमारे फ़ौजी जवान हैं, हमारी माओं के बेटे हमारे पुलिस के जवान हैं, हमारी माओं के बेटे आम शहरी हैं, हमारी माओं के बेटे APS में शहीद किए इन लोगों ने, वो भारत के ईमा पर नहीं किए, वो अफ़गान तालिबान के गठजोड़ से ही किए। इंतहाई माजरत के साथ हालात तो फिर यही हैं। फिर आपने बात की अफ़गान तालिबान के ऊपर, आपने कहा कि वो बाढ़ उखाड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उसके ऊपर अब देखिए बात यह है कि ये जो अफ़गान तालिबान कर रहे हैं और देखिए उनके साथ ये कर रहे हैं कि जो उनके लिए आलमी कॉन्फ्रेंस करवाते फिर रहे हैं, और हम लॉबिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि अफ़गान तालिबान को तस्लीम कर लो, इनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दो, इनको फलां दो, इनके साथ ये कर लो वो कर लो। उस मुल्क के साथ ये अफ़गान तालिबान कर रहे हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया से बशमूल पाकिस्तान से वादा किया था कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ समेत पूरी दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हमारे खिलाफ जो उनका सबसे बड़ा मोहसिन मुल्क है, जो उनके लिए पूरी दुनिया में कोशिशें कर रहा है, जिसने उनको पनाह भी दिए रखी, उसके साथ वो ये कर रहे हैं कि ना TTP को रोक रहे हैं हमारे यहाँ हमलों से। हमारे अभी भी फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, रोज़ खबर आती है 2 3 1 2 हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं, हमारी माओं के बेटे हैं।
اور الٹا وہ بار بھی اکھاڑ رہے ہیں اور ادھر کھڑے کر رہے ہیں کہ ہم یہودیوں سے زیادہ تمہیں پاک فوج سے لڑنا پسند کریں گے. ہاؤ ڈیئر دے کین سے دس, ہاؤ ڈیئر. نوچ دینا چاہیے, ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے جو ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہمارے جو ماؤں کے بیٹے کھڑے ہوئے کہ ہم تم سے لڑنا زیادہ پسند کریں گے. اور وہ احسان فراموش جن کو ہم نے اتنا عرصہ رکھا اپنے یہاں, تو ان کو یوں ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. اب جتنا مرضی اپالوجیٹک ہو لیں, یہ پھر بھی آپ دیکھیں گے جو یہی کر کے کرے گا, ان اینڈ آپ کو ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ معاملہ ہتھیار سے ہی کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیے کہ یہ سب ایلیمنٹس جو ہمارے بارڈر کے اس پار کھڑے ہو کے ہماری فوج کو اور ہمارے ملک کی سالمیت کو چیلنج کر رہے ہیں, ہم کیوں ان کو ٹالریٹ کریں؟ کیوں ان کے لیے انٹرنیشنل فیسیلیٹیشن کی بات کریں؟ اگر یہ بکواس کر رہے ہیں بارڈر پہ کھڑے ہو کے کہ ہم پاکستانی فوجیوں کے ساتھ لڑنا یہودیوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, تو پھر تمام ٹائز کاٹ کے, ان کی ٹریڈ روک کے, جو عالمی دنیا میں ان کے لیے بات کرے سب کچھ بند کر کے ان کو آگے بیٹا آپ اپنا سروائیو کر کے دکھاؤ ہمارے بغیر. ڈی جی ایس پی آر کا ویسے تو کہنا تھا کہ وہ کیونکہ ابھی تک افغان طالبان کی پورے ملک پر اس طرح کی رٹ قائم نہیں ہو سکی, ابھی سے ان کے وہ پرانی جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کے پاس تو پولیس بھی تھی, انٹیلیجنس کے ادارے بھی تھے جو کام کرتے تھے, جو ان حملوں کو روکتے تھے, ان کے ابھی بننے ہیں اور انہوں نے فنکشنل ہونا ہے, تو شاید اس لیے ٹی ٹی پی اور دیگر گروپوں کے حملے نہیں روک پا رہے. معذرت کے ساتھ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹی ٹی پی پر اثر و رسوخ ہے, تو پھر اس کے لیے ان کو ٹی ٹی پی کے خلاف انٹیلیجنس آپریشنز نہیں کرنے, ان کو صرف ٹی ٹی پی کو بلا کے شٹ اپ کال دینی ہے کہ اگر ادھر رہنا ہے تو بارڈر کی طرف نہیں دیکھنا, پاکستان کے بارڈر کی طرف. دیٹ از اٹ, دیٹ از دا میسج. پھر ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان سے معیشت کے بارے میں بھی سوال پوچھا گیا, 2 سوال ہوئے ان سے معیشت پر بھی. تو ان سے یہ بات کی گئی تو انہوں نے پہلے تو پتا ویری ویزیبل ایکسپریشنز, انہوں نے جتنا پاز لیا, جتنا سوچا اور پھر ڈائس کی طرف دیکھا کچھ لمحوں کے لیے, پھر چہرہ اٹھایا لائک وہ, تو اس سے واضح ہو رہا تھا کہ معیشت پر وہ بڑے انکمفرٹیبل ہیں بات کرتے ہوئے, کیونکہ وہ شاید جو بات اصل ہے وہ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ لوگ پھر ریلیٹ کرتے ہیں اس کو ماضی کی بات سے, کہ ماضی میں تو کہا جاتا تھا کہ معیشت اچھی نہیں ہے, تب تو 5.8 پر تھی, اب جسے کہتے ہیں گڑھے میں گری ہوئی, اور آئی ایم ایف, ایف اے ٹی ہر جگہ کے پر ہماری ٹانگے بازو باندھ کے ہمیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی جو تجربہ کیا گیا پی ٹی آئی کا وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ماضی میں بھی حالات ہم دیکھتے رہے ہیں, انہوں نے چیلنجز کا ورڈ کا یوز کیا, ان کا چیلنجز ماضی میں بھی رہے ہیں, یعنی کہ اکانومی کے اور اب بھی ہیں, اور ہم اس کے اندر انہیں کنسٹرینٹس کے اندر سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اپنا ہم نے 2 سال وہ مہنگائی کے باوجود فوج نے نہیں لیا اپنے بجٹ میں اضافہ, اور اسی طرح ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ بھی انہیں دکانوں سے خریداری کرتے ہیں جس سے عوام کرتے ہیں, تو ہمیں بخوبی احساس ہے, اور ہم جہاں پر ہوتی ہے حکومت کو اسسٹنس اور ان پٹ بھی دیتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی اس کو ریلیٹ کریں گے ماضی میں جو کچھ کہا جاتا رہا, تو یا تو ماضی کی ان سٹیٹمنٹس پہ بھی ریگریٹ کیا جائے اور کہا جائے جو کہ بالکل ٹھیک ہے, پاک فوج کی بالکل کام نہیں ہے حکومت کو معیشت کے اوپر کہنا, وہ قومی دفاع کا ادارہ ہے اور اس کا ایک بجٹ ہے, اس کو اپنے بجٹ کے سلسلے میں بات کرنی چاہیے, جو آج میجر جنرل بابر افتخار نے جس کا کہا بھی. لیکن اور بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر حکومت ان سے کوئی اسسٹنس مانگے تو وہ ضرور دیں, اس کے اندر یہ ان کا رول ہے, لیکن جو ماضی میں تھا اس کو تو ضرور دیکھا جائے گا. اسی طرح میجر جنرل بابر افتخار نے جو سوال ہوا ان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کیا کوئی اور ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ سب اسپیکولیشنز ہیں اور ان اسپیکولیشنز کا حصہ مت بنے, اور بالکل ان کو انہوں نے کہا کہ اس پر بات نہیں کیا کریں فلاں, مطلب اس طرح کی انہوں نے بات کی. اب چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو نہیں ایکسٹینشن لینی ہوگی, نہ وہ چاہتے ہوں گے اگر آپ کہتے ہیں, لیکن آپ کو اس کو کہنا تو کلیئرلی پڑے گا نا, اس کو اسپیکولیشن کہہ کے آپ کو اس جواب سے جسے کہتے ہیں اس جواب کو اوائڈ نہیں کرنا. ہم دیکھ چکے ہیں جو ان سے پہلے جو آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف, انہوں نے ایک باقاعدہ ٹویٹ کروایا تھا, بیان جاری کروایا تھا اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر سے کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے ہے.
اور نہ ہی میں ایکسٹینشن لینے میں بلیو رکھتا ہوں. یہ انہوں نے ایک بیان جاری کرا تھا. اسی قسم کی اسپیکولیشنز تب بھی تھیں, اگر آپ ان کو اسپیکولیشنز کہتے ہیں تو اب بھی اس کو اسپیکولیشن کہنے کے بجائے ان تمام اسپیکولیشنز کے خاتمے کے لیے ایک بیان جاری کیا جا سکتا ہے بڑے کلیئر ورڈز میں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک اور ایکسٹینشن میں یقین نہیں رکھتے اور وہ نہیں لیں گے. دیٹ از اٹ. وہ اسپیکولیشنز ختم ہو جائیں گی, کلیئرٹی ہو جائے گی. پھر جو فیوچر کے جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں جو اس وقت ریس کا حصہ ہوں گے سپٹمبر کے بعد, وہ جو سینیورٹی میں, ان کا پھر سب کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہی ہیں ان میں سے کوئی ایک پاکستان کے آرمی چیف بنیں گے. تو یہ بہتر ہوتا ہے اسی طرح سے جب بہت زیادہ بات چیت اس کے اوپر شروع ہو جائے, اور جب آپ بھی اندازہ کریں کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے جو آئی ایس پی آر کے اگر جو بیٹ کرنے والے رپورٹر نے یہ پوچھ لیا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ملک میں کس لیول تک یہ اسپیکولیشن, جس کو آپ اسپیکولیشن کہہ رہے ہیں, یا یہ بات چیت ہو رہی ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی طرح ڈیل میاں نواز شریف کے ساتھ ہو رہی ہے یا نہیں, اس سوال پر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ سب کچھ اسپیکولیشن ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں. جو کہہ رہے ہیں ان سے آپ کہیں کہ بتائیں کس سے ڈیل ہو رہی ہے, معلومات ان سے مانگا کریں. اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو برائے مہربانی سیاست سے دور رکھیں, ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. اور یہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہی ہے, تو یہ سب کچھ اسپیکولیشن ہے. اور یہ تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ڈیل ہو گئی ہے میاں نواز شریف سے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے میاں نواز شریف سے. مختلف آپشنز پر ڈسکشن ہو رہی ہے اور کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہے. صرف 2-3 نکات ایسے ہیں جن پر بات طے ہونا باقی ہے, اس کے بعد ڈیل لاک ہو جائے گی. تو ابھی تو ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ ڈیل ہوگی, ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں بات چیت. تو دیکھیں, ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کے راستے نکالے جا رہے ہیں اور میاں نواز شریف ڈیل کے بغیر وطن واپس کبھی نہیں آئیں گے. تو وہ کس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کون راستے نکال رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ آف کورس ہم سب سمجھتے ہیں جب ملک کا وزیر اعظم یہ کہنے لگ جائے تو پھر اس کے اوپر تو پھر اگر آپ جن کو اسپیکولیشن کہہ رہے ہیں ان اسپیکولیشنز کو تقویت ملک کا وزیر اعظم دیتا ہے. پھر اور ملک کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے پاس 100 آئی بی کے اور دیگر محکمے ہوتے ہیں, اور ہماری اطلاعات کے مطابق آئی بی نے ایسی رپورٹس دی ہوئی ہیں کہ ایسی بات چیت ہو رہی ہے. تو پلیز مطلب ہم معذرت سے تھوڑا اختلاف کریں گے اس سے. اسی طرح پھر انہوں نے بات کی کہ جو عناصر ملک میں اور ملک کے باہر قومی اداروں اور پاک فوج اور قوم میں تقسیم اور فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم ان کو جانتے ہیں, ان کے لنکیجز سے بھی واقف ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے سدے باب کے لیے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ان کو جسے کہتے ہیں ڈیل کیا جائے گا, اور اس کے لیے حکومت کام بھی کر رہی ہے, اور ایسے لوگوں کو جسے کہتے ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اس قسم کی انہوں نے بات کی. اب ہم اس پر بات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھا چور کی داڑھی میں تنکا تھا, بات کرنے آ گیا. بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ بات چیت, ہم 5-6 یوٹیوبرز ہیں جن کے بارے میں کی جاتی ہے, یا 2-3 صحافی ہیں صفحے اول کے, ان کے بارے میں کی جاتی ہے. اور تو چلیے, کیونکہ ہمیں پیغامات آتے رہتے ہیں مختلف طریقوں سے کہ آپ جسے کہتے ہیں فلان ہیں, آپ فنڈڈ ہیں, آپ بیرونی عناصر کے لیے کام کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اور بڑے ذمہ دار لوگ یہ پیغام براہ راست اپنے نام کے ساتھ بھجواتے ہیں ہمیں. تو ہمارا تو ان کو بھی ہمیشہ یہی جواب رہا ہے کہ الزامات کی جہاں تک بات ہے تو ہم صرف اتنا ہی کہیں گے let them live with their perception. ان کا تو کوئی ہم صفائیاں دینے سے رہے. اور مجھے تو سچی بات ہے بڑا توہین آمیز لگتا ہے اگر کوئی کہ فارن فنڈڈ ہے, جنہوں نے باہر سے فنڈنگ لینی ہے وہ اس ملک کے اداروں سے فنڈنگ لے لیں. یہ پالے ہوئے نا یوٹیوبرز بہت سے, آپ نے تو درجنوں پالے ہوئے ہیں. وہ 20-20 ہزار والے, کسی کو 50,000. ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی 1-2 یوٹیوبرز جو بظاہر بڑا پی ایم ایل این کا بیانیے کا بھرم لے کے پھرتے تھے, ان کا بھی آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ابھی ملایا ہے نا, تو کوئی نہیں, ٹھیک ہے ملائیں. تو اگر ہم لوگ پیسوں کے بھوکے ہوں تو ہم
باہر سے پیسے لے کے اپنی زندگیاں خطرے میں کیوں ڈالیں؟ ہم آپ سے پیسے لے کے یہاں پر انجوائے کیوں نہ کریں؟ اتنے تو ہم بیوقوف نہیں ہو سکتے، ہمارا بھی دماغ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یا تو ہونا کہ آپ کیا نام ہے اداروں سے کوئی یوٹیوبرز کو اور کسی کو فنڈنگ نہ کرتا ہو تو ہم کہیں کہ پاکستان میں تو کوئی فنڈنگ کرتا ہی نہیں یوٹیوبرز کو ہمارے پاکستانی اداروں میں سے، تو پھر باہر سے ہی فنڈنگ لینی پڑے گی۔ تو ہم تو جانتے ہیں فنڈنگ ہوتی ہے، سب جانتے ہیں، وہ خود وہ یوٹیوبرز بیٹھ کے کہتے ہیں محفلوں میں جی میں کہ مجھے جی فلاں اتنا دیتے ہیں پیسے، مجھے فلاں اتنے پیسے دیتے ہیں۔ تو کم آن نا، ہم ملک کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں اور جن کو پیسے دے کر ان سے ویڈیوز کروائی جاتی ہیں اداروں کے حق میں، اب سوچئے وہ کیسے محب وطن اور محب ادارہ ہوں گے لوگ جو ادارے سے پیسہ لے کے ان کے حق میں بولتے ہیں۔ ہم ناقد ضرور ہیں لیکن ہم ادارے یا لوگوں کے ذاتی خلاف نہیں ہیں، ہم پالیسیوں کی وجہ سے ان کے ناقد ہیں، اور وہ ناقد بھی ہم اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان پالیسیوں کو تبدیل کر کے ملک کے لیے بہتری آ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کیا اختلاف ہے؟ اور اگر ملکی ادارے مختلف جگہوں پر انوالو ہوں گے جو کہ سیاست، حکومت اور جمہوری حکومتوں کی ڈومین ہوگی، تو پھر ہم وہ رپورٹ کریں گے، بتائیں گے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، اور اگر ان جو انوالومنٹ ہے اس کی وجہ سے ملک میں خرابی بھی آ رہی ہو تو پھر ظاہری بات ہے اس پر تنقید بھی کریں گے۔ اب اگر ٹی ایل پی جیسی تنظیموں کو مین سٹریم کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے ہمیں پتہ ہے یہ پالیسی پاکستان کو پے بیک نہیں کرے گی، بلکہ ملک میں مزید انتشار، تقسیم، نفرت کا باعث بنے گی۔ تو ہم بتائیں گے بھی کہ اس نے مین سٹریم کروایا ہے اور تنقید بھی کریں گے کہ یہ مین سٹریم کرنا کیوں غلط تھا۔ تو یہ جب فٹ پرنٹس جگہ جگہ پہ نظر آئیں گے پھر اس پر بات ہوگی۔ اب آپ نے کہا کہ ہاف ٹروتھ اور فیک نیوز، معذرت کے ساتھ جو یوٹیوبرز پالے ہوئے ہیں جن کو ہڈی ڈالی جاتی ہے 20-20 ہزار والے، آپ دل پہ ہاتھ رکھیے اور ایک ہاتھ قرآن مجید پر رکھیے اور صرف اپنے سے سوال کیجئے کہ وہ جو ویڈیوز کر رہے ہیں کیا وہ سچ بول رہے ہیں؟ وہ تو ہاف ٹروتھ بھی نہیں بول رہے، وہ تو مکمل جھوٹ بول رہے ہیں، فیک نیوز تو وہ دے رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ان میں سے بعض لوگوں کی تصاویر آپ لوگوں کے ساتھ آتی ہیں، جو آسمہ شرازی صاحبہ پہ جنہوں نے بھارتی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا، غداری کا الزام لگا دیا، حامد میر صاحب پر یہ غداری کا الزام لگا دیا، سب کچھ کر دیا، جب آپ ان کی چین پکڑ کے، ان کا پٹا پکڑ کے اپنے ساتھ ان کی تصویر بنوائیں گے تو ہمیں دکھ ہوگا، ہمیں پھر پتا چلے گا کہ یہ الزام انہوں نے کیوں لگایا، پھر وہ ہمیں بھی کوئی لنکیجز نظر آئیں گے تو وہ افسوسناک ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کو اون مت کیجیے۔ آپ کہہ رہے ہیں تنقید ہوتی ہے، ہاف ٹروتھ ہے، ہم نے بھی بتایا حامد میر صاحب کو کس طرح سے آف ایئر کروایا گیا ہم ٹی وی پر، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے تو سب کچھ آپ کو بتایا، اس کی انکوائری کر لیں، انکوائری ہوئی، نہ کوئی ایکشن ہوا، نہ کچھ ہوا۔ تو جب ادارے اس طرح کا کردار ادا کریں گے تو ہم اس کو رپورٹ کریں گے، اس پر تنقید کریں گے، تو وہ ہم یہ سب کچھ بھی جو کریں گے ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ مت کیجئے، اس سے ملک مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں جیسے ہم آپ سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہمیں لگتا ہوگا کہ ملک اس طرف سے چل کے آ کے ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ کو لگتا ہوگا ملک اس طرف سے آ کے چل کے ٹھیک ہو سکتا ہے، بات تو ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ کی طرف سے جو بات کر رہے ہیں وہ پیسے لے کے بات کر رہے ہیں، تو پھر ان کا ملک کے ساتھ کیا محبت کا رشتہ، ان کا تو پیسے کے ساتھ رشتہ ہے۔ ہم لوگ کو بغیر پیسے لیے اپنا ضمیر بیان کر رہے ہیں کہ یہ مت کیجئے، یہ نقصان ہوگا، کیونکہ ماضی میں نقصان ہوا، پاکستان ٹوٹا ہی نہیں سب چیزوں کی وجہ سے، اتنی سی بات ہے۔ اس پر پلیز یہ 5th جنریشن وار کا الزام لگانا چھوڑ دیجئے، یہ بیرونی عناصر اور یہ اندرونی عناصر یہ کر رہے ہیں ملک اور قوم اور فوج کے اور عوام کے درمیان تقسیم پیدا کرنے، بالکل ایسا کچھ نہیں ہو رہا، آپ کو بھی پتا ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ تو اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ چینج ہو، کچھ اس ملک میں آگے بڑھے، تو پھر ان پالیسیوں کو نظر ثانی کرنی ہوگی، اور وہ پالیسیاں پھر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہوتی نظر آنی چاہیے، یعنی کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے یہ کرنا۔ اس چیز پر ہم نے بات اس لیے کی کہ اس سے پہلے ہمیں آف دی ریکارڈ اس قسم کے پیغامات کنوے کیے جا رہے تھے بعض لوگوں کی طرف سے
تو ہم نے بھی آف دی ریکارڈ جواب دیا. آج آپ نے پبلک ڈومین میں بات کی تو ہم نے بھی پبلک ڈومین میں آپ سے بات کی. تو اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈائلاگ ہونا چاہیے، تو وہ ڈائلاگ اس فضا میں نہیں ہوتا جہاں پر الزامات لگ رہے ہوں، جہاں پر دھمکیاں دی جا رہی ہوں، جہاں پر حامد میر صاحب کو آف ایئر کروایا جا رہا ہے. اس فضا میں کچھ نہیں ہوتا. اس فضا میں یقین رکھیے، ملک جتنے جمہوری ملک آپ دیکھیے جنہوں نے ترقی کی ہے، ان ممالک نے صرف ترقی کی ہے جہاں پہ ڈائیورسٹی تھی، اوپینین کی، لوگوں کی سوچ کی، رائے کی. جب آپ کہیں گے کہ نہیں ایک ہی رائے چلے گی، اس سے ہٹ کے کوئی ادھر سے ادھر جو بولے گا وہ غدار ہوگا، وہ فارن فنڈڈ ہوگا، نہیں چھوڑیں گے، سدے باب کریں گے، ملک وہ ترقی نہیں کرتے. جمہوری ملک کم از کم ایسے ترقی نہیں کرتے. اور پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. قائد اعظم نے اس کو پارلیمانی جمہوریت کے لیے بنایا تھا، تو اس کو پارلیمانی جمہوریت کے تحت چلائیں گے تو چلے گا. نہیں چلانے کی ہم نے کوشش کی تھی، ایوب کی آمریت لائے تھے تو ملک توڑوا لیا تھا. تو اتنی سی بات ہے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے. اللہ حافظ.